अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो असद उवैसी साहब के बारे में होगा। उन पे हम रिएक्ट करेंगे। तो कई लोग बोलते हैं कि वो बीजेपी की यानी कि भाजपा की बी टीम है और इसी वजह से वो बोल रहे, तो उनके कोई केस नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो बेबाक अपनी राय रखते हैं और ऐसा वगैरह सब बोलते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ भाई, उन्होंने लंदन से वकालत की है, वो बैरिस्टर है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। असद साहब और अकबर साहब दोनों ने लंदन से वकालत सीखी है, उनके पास नॉलेज है, क्या बोलना, क्यों बोलना, कैसे बोलना, वो उनको मालूम है। और आप लोगों ने आपके लड़कों को क्या बनाया है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप एक बार बोल के तो दिखाइए, आपको भी बीजेपी अपनी बी टीम बना लेगी। आप एक मर्तबा बोल के दिखाइए, मुस्लिमों के हक में आवाज उठाइए, तो आपको भी बीजेपी बी टीम बना लेगी। तो ये सब फालतू बातें हैं। और एक बात तो और भी है कि हर रमज़ान में आप लोग सदका ज़कात जो भी निकाल रहे हो, दे रहे हो कई संस्थाओं में, कई जगह पे, तो भाई इतना करोड़ों रुपया निकलता है हमारी मुस्लिम समाज का, इतना करोड़ों रुपया। तो उससे हर साल नहीं कोई आईपीएस बनता, नहीं कोई आईएएस बनता, नहीं कोई जैसे कि डॉक्टर बनता, वकील बनता, बस हर साल 1000 फकीर, 1000 भिखारी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं रमज़ान में। तो आपकी ज़कात खैरात का यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है, और वो मसले में तो मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन ये असद साहब का हर कोई बोल रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, ये वो। तो भाई आप लोग भी बोल के दिखा दीजिए, आप लोग सारे बाहर आके बोलिए, आप मुस्लिमों के हक में आवाज़ उठाइए, फिर मालूम पड़ेगा बी टीम क्या होती है। चलिए हम असद साहब का वीडियो शुरू करते हैं, और बहुत ही अच्छा असद साहब ने बयान किया है, तो ज़रूर सुनना और उससे कुछ सीखना। बहुत ही अच्छा वीडियो है। एक रात में तूफान आया, औरंगजेब की तमाम फौज के किले उड़ गए, मगर औरंगजेब ने देखा कि एक किला है जो खैमा है जो बाकी है, और उसमें चिराग जल रहे हैं, टिमटिमाती चिराग जल रहे हैं, और दो अल्लाह के वली कुरान की तिलावत कर रहे हैं। औरंगजेब गया उस खैमे में और कहा कि आप यकीनन अल्लाह के महबूब बंदे हैं, आप दुआ करिए। उन्होंने दुआ की, किले गोलकुंडा फतह हुआ, और वो कौन थे? हजरत यूसुफैन थे, वो हजरत यूसुफैन थे। औरंगजेब गोलकुंडा पर फतेह किया, तो ये जमाना जो हमारे अतराफ तबाह कर रहा है, अभी भी हमारे सफों में अहले दिल जिंदा हैं। जालिमों याद रखो, जालिमों याद रखो, तुम हमको सस्ती से नहीं मिटा सकते। तुम मुझ पर मार सकते हो, गोलियां चला सकते हो, तुम मेरा कत्ल कर सकते हो, तुम जानवर के नाम पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे मार सकते हो, मगर मैं मिटने वाला नहीं हूं। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। हमारे दिलों में खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत थी और रहेगी। हमारे दिलों में, हमारी सोच और फिक्र में सब चीजें हैं। करबला हमारे सोच और फिक्र में है। तुम हमको मिटा नहीं सकते। हाँ, तुम खत्म कर सकते हो, तुम हमारी जान ले सकते हो, तुम हमारी गर्दन मार सकते हो, तुम ये कर सकते हो, क्योंकि रब्बे करीम ने मेरा फैसला कर चुका। हमारी जिंदगी और मौत का फैसला अल्लाह कर चुका है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि जुल्म तुम्हारा चलेगा, अरे तुम्हारा जुल्म खत्म होगा, याद रखो इंशाअल्लाह तुम्हारा जुल्म खत्म होगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने आप को, अपनी सोच को, अपनी फिक्र को तब्दीली पैदा करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।
اپنے تاریخ کو پڑھیے، سیرت النبی کو پڑھیے، شیر خدا کے واقعات آپ کے سامنے رکھا ہوں. یاد رکھو اگر ایمان کی حرارت پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ ظلم ختم ہوگا. اور ہمارے وطن عزیز میں ہمارے فائنانس منسٹر صاحبہ امریکہ گئے. امریکہ جا کر انہوں نے بیان دیا کہ انڈیا میں، بھارت میں مسلمان خوش ہیں، اور اتنے خوش ہیں کہ ان کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے. یعنی کچھ بھی ہوا تو ہماری آبادی پر آ جاتے ہیں پاکستان سے. ارے مودی جی، ہمارا دیش تو وشوا گرو ہے. وشوا گرو رہے کہ آپ پاکستان سے تقابل کر رہے ہیں؟ امریکہ سے کرتے، برطانیہ سے کرتے، پاکستان سے کر کے کس کی توہین کر رہے آپ؟ اور ہمارے فائنانس منسٹر صاحبہ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ہمارا تقابل مت کریے آپ. اور اگر ہماری آبادی بڑھ رہی نہیں، کم ہو رہی ہے، یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، TFR ہے، ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہمارا کم ہو رہا ہے، تو آبادی کم ہو رہی ہے، تو اب آپ کریڈٹ لے لیں گے. کل من کی بات میں آ کے بولیں گے متروں یہ کم ہو رہا ہے میری وجہ سے. یہ پورا TFR ریٹ ہے، گر رہا ہے. پھر بولتے نہیں کوئی سب اچھا ہے. ارے اگر اچھا بولا انہوں نے کہ فیلوشپ مل رہی ہے، کتنا جھوٹ بولتے ہیں. جو مسلمانوں کو، اقلیتوں کو، مائنورٹیز کو MPhil اور PhD کرنے کے لیے مولانا آزاد فیلوشپ ملتی تھی، یہ مودی کی حکومت نے اس کو بند کر دیا، بند ہی کر دیا. جو پری میٹرک اسکالرشپ کے پیسے ملتے تھے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ 9 اور 10 کی جماعت کے بچوں کو ملیں گے. اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، بالکل صحیح ہے، مگر یہ بتاؤ یہ جنید اور نصیر کو کیا BJP کی حکومت میں ہریانہ میں نہیں مارا گیا؟ کیا ہریانہ میں نہیں مارا گیا؟ کس کی حکومت ہے وہاں پر؟ کیا گھروں کو توڑ دیا نہیں جاتا بلڈوزر لگا کر؟ کیا گولیاں مار کر انکاؤنٹر نہیں کر دیا جاتا؟ بتاؤ کہ انکاؤنٹر نہیں کیا جاتا؟ انکاؤنٹر کر دیے تو پھر کیا جنید اور نصیر کے مارنے والوں کو بھی گولی مارو گے؟ بتاؤ BJP والوں، جنید اور نصیر کو جس نے مارا تم اس کا بھی انکاؤنٹر کرو گے؟ نہیں کرو گے تم. اس لیے نہیں کرو گے کیونکہ تم مذہب کے نام پر انکاؤنٹر کرتے ہو. مارو جنید اور نصیر کے قاتلوں کو. نہیں مارو گے. اب تک 1 پکڑا گیا، 9 غائب. نہیں کرو گے. یہ قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، انکاؤنٹر نہیں. تم کانسٹیٹیوشن کا انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہو. تم رول آف لا کو کمزور کرنا چاہتے ہو. پھر کورٹ کس لیے ہے؟ عدالت کس لیے ہے؟ CRPC IPC کس لیے ہے؟ ججز کس لیے ہیں؟ پبلک پراسیکیوٹر کس لیے ہیں؟ اگر تم فیصلہ کرو گے کہ گولی سے انصاف کریں گے تو پھر بند کر دو عدالتوں کو. ججز کیا کام کریں گے پھر؟ قانون کی بالا دستی، رول آف لا رہنا چاہیے نا. نہیں، آپ طے کریں گے. ارے یہ کام کورٹ کا ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ پکڑو مجرم کو، کوئی قتل کرتا ہے تو سزا دلاؤ اس کو، 12 سال 14 سال لائف دلاؤ. مگر لے جا کر گھر کو بلڈوزر سے توڑ دینا، آسام میں لوگوں کو بے گھر کر دینا، مدرسے عزیزیہ کو جلا دینا، جلوس نکلے گا تو اسلام اور مسلمان کو گالیاں دینا، یہ کیا ہے بتاؤ پھر آپ؟ اور پھر اگر یہاں پر پوچھو آپ نظام آباد میں، ارے 16,000 کلو ہلدی کا ریٹ تھا نا، وہ 5,000 روپے آ گیا، کیا ہوا؟ اس کو اٹھاؤ آپ. انہوں بولے گا نہیں اویسی کی وجہ سے ہوا، یہ ان کی وجہ سے ہوا، ان کی. ارے تم اس کا ٹرمرک کا بورڈ کہاں ہے؟ ٹرمرک کا ریٹ کہاں ہے؟ نہیں، کچھ نہیں معلوم. گالی دینا، صرف چھچورے پن کرنا. تو تلنگانہ میں امن کو مضبوط رکھنا ہے. یہ دلی کی حکومت
تلنگانہ کی جنتا کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے. ہم غلامی نہیں قبول کریں گے. سمویدھان میں فیڈرلزم ہے اور رہے گا. آج تلنگانہ یقیناً پورے بھارت میں سب سے بہترین اسٹیٹ بن رہا ہے. کمزوریاں ہیں, بہت کچھ کرنا ہے, مگر جو ڈیٹا ہے پر کیپٹا انکم کا تلنگانہ سب سے بہتر ہے. تو دلی کے بادشاہ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ بغیر میرے اتنا حاصل کر لیے, بغیر میرے اتنا حاصل کر لیے. اور دلی کے بادشاہ جنگل میں گئے تھے, جنگل میں گئے تھے, شیر کو دیکھنے گئے تو جنگل میں منگل ہوا مگر شیر نہیں دکھا. شیر نے کہا کہ اسد الدین آئے گا تو سلام کریں گے, آپ کو آئے گا تو منہ نہیں دکھائیں گے. اب دیکھو جنگل میں گئے. اچھا, اس میں انڈین ایکسپریس کی رپورٹ ہے, میری نہیں ہے. انڈین ایکسپریس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ڈرائیور ذمہ دار ہے کہ شیر نہیں دکھا دلی کے بادشاہ کو. ڈرائیور ذمہ دار ہوتا ہے, شیر کی مرضی. انہیں جھاڑ پہ چڑھ گیا ہوں گا, بھلے جاؤ رستے میں. تو انڈین ایکسپریس کی رپورٹ ہے کہ ڈرائیور پہ تنقید ہوئی. نہیں, ڈرائیور کی میں نے کس کو بھی ذمہ داری عائد کر دینا, کس پہ بھی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے نظام آباد میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا. ہمارے اراکین بلدیہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو. ہم حکومت سے بھی نمائندگی کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, نمائندگی کر رہے ہیں, اور ڈپٹی میئر بھی آپ ہی کے دعاؤں کی وجہ سے یہاں پر بنا. انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اپنے سیاسی سفر کو جاری اور ساری رکھے گی. ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, ہم آگے بڑھتے جائیں گے. ہماری منزلوں کو, ہمارے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کریں گے. 65 سال کی محنت مجلس کی رہی ہے, اس میں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں شامل ہیں. جب تک اسد الدین اویسی مجلس کا سپاہی رہے گا, لڑنا مجھے آتا ہے, لڑنا مجھے آتا ہے, لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو عوام کی خدمت کے لیے, مظلوموں کی خدمت کے لیے, غریبوں کو انصاف دلانے کے لیے مجلس اپنا سیاسی سفر جاری اور ساری رکھے گی. اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھیں گے. کرناٹکا میں بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں کو اللہ قبول کرے اور اللہ ہم کو وہاں سے کامیابی سے ہمکنار کرے. لوگ مجھ سے پوچھتے کہ میاں تم تھکتے نہیں, لڑتے ہار جاتے, تم تھکتے نہیں. میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ میں علی کا غلاموں کا غلام ہوں, میں صدیق اکبر کا, فاروق اعظم کا, عثمان ذو النورین کے غلاموں کا غلام ہوں. میں امام حسین کا نام لیوا ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. مجھے اس دنیا کی شکست کی فکر نہیں ہے, اس دن کی فکر ہے. اگر اس دن نہ ہار جاؤں, اس دن مجھے اللہ میرے نامہ عمل کو میرے سیدھے ہاتھ میں دینے کے بجائے لاکھوں کروڑوں مرتبہ میرے دوسرے ہاتھ میں نہ دے دے. مجھے اس دن کی شکست کی خیال ہے. ارے دنیا میں جیتوں ہاروں مجھے کیا کرنا ہے. ارے دنیا ایک پنجرا ہے, دنیا ایک پنجرا ہے. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو پنجرے میں ایک چڑیا رہتی ہے, ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں چلی جاتی, منتقل ہو جاتی, ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں منتقل ہو جاتی ہے. تو مجھے پرواہ نہیں ہے, پرواہ اللہ کی تھی اور رہے گی. یہ تمام کمزور, یہ تمام بیکار لوگ روز میرے کو گالی دیتے. بابو حیدرآبادی زبان میں بولے تو پاشا کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری بات کا, تمہارے جھوٹے الزامات کا. میں اپنے ارادے میں پکا تھا اور رہوں گا. اس لیے پکا تھا کیونکہ میں نے اپنے مرحوم قائد سالار کو, ان کی ساتھیوں کو قربانی دیتے ہوئے دیکھا ہوں. میں جانتا ہوں اس جماعت کی فکر کو, اس کے سفر کو. میں آیا ہوں نظام آباد کو اپنے بچپنے سے آتا تھا, مجھے یہ رستے معلوم, مجھے مجلس کا اس وقت کا مقام بھی معلوم. آج ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دے کر اس کو یہاں پر لایا.
اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے مجلس کے تمام مرحوم قائدین کی۔ تو نوجوانوں، یہ امانت ہے، تم اس کو لے کر آگے بڑھو، اس کو مضبوط کرو۔ میری زندگی، ہم سب کی زندگی صرف اللہ کو معلوم کہ کب بلاوا آئے گا، ہم سب کو جانا ہے، مگر جب تک رہیں گے غازیوں کی طرح لڑیں گے، شہیدوں کی موت کی تمنا کریں گے، تاکہ حشر کے دن میں اپنی ماں کو شرمندہ نہ کر سکوں، اپنے باپ سالار کو شرمندہ نہ کر سکوں۔ ہم باطل طاقتوں سے مقابلہ کریں گے، ہم اپنے حق کو حاصل کریں گے جو سنویدھان میں ہم کو دیا گیا ہے۔ ہم کو ہمارا حق چاہیے، ہمارا مقام چاہیے۔ اور افسوس مجھے ہوتا ہے، یہ جو لوگ مجھ پر گالی دیتے، مجھے کل کسی نے ایک ویڈیو بھیجایا، کسی ایک کانگریس کے ایم ایل اے کا ویڈیو ہے، شاید نہیں معلوم، وہ اپنے تلنگانہ کے پڑوسی ظہیر آباد کے پاس کون سا ہے، شاید ظہیر آباد کے بعد کرناٹکا کے وہاں کے شاید ایم ایل اے کا ہے، اب جو بھی ہے، اپنے لیڈر کو دکھا کے بول رہے، میں ان کو دیکھا تو اللہ کا، نعوذ باللہ، اللہ کا چہرہ دکھتا کہتے اس کو۔ آپ بولو کتنا گریں گے تم لوگ، کتنا گرو گے تم؟ اللہ کو جانتے اللہ کیا ہے؟ تم اللہ کو جانتے؟ ارے دیوانے، تم بولنے سے پہلے سوچتا تو صحیح، رب کائنات ہے، آسمانوں کو شامیانہ بنانے والا ہے، زمین میں غذا پیدا کرنے والا ہے، تجھے اور مجھے خون کے لٹڑے سے پیدا کیا، تو اس کو دیکھ کے ارے حقیر اسمبلی سیٹ کے لیے تو غلامی کر رہا ہے، ارے تو کاش بول دیتا اللہ کے نام پہ مجھے کامیاب کرو۔ مگر یہ ہماری گراوٹ ہے جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ ارے تم طوفان بن کر ہمارے اطراف پھر رہے ہو، مگر یہی سرزمین دکن ہے کہ اورنگزیب آیا تھا، قلعے گولکنڈہ پر فتح نہیں ملی، ایک رات میں طوفان آیا، اورنگزیب کی تمام فوج کے قلعے اڑ گئے، مگر اورنگزیب نے دیکھا کہ ایک قلعہ ہے جو خیمہ ہے جو باقی ہے، اور اس میں چراغ جل رہے ہیں، ٹمٹماتی چراغ جل رہے ہیں، اور دو اللہ کے ولی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اورنگزیب گیا اس